वेलेंशिया टाउन में मास समेत 3 बच्चों की हलाकत का मुअम्मा, इस केस को अब 100% हल कर लिया गया है। नासिर डूगर की बेशुमार गलतियां रही होंगी। मैं उसको बिल्कुल कोई इनोसेंट शख्स नहीं मानता। यकीनन गलतियां रही होंगी तो बीवी इस हद तक पहुंची। इसमें सवालात थे कि आखिर माँ ने बच्चों को जहर क्यों दिया, माँ के पास जहर आया कहाँ से। पोटेशियम साइनाइड एक दफ़ा आपने इनटेक कर लिया तो वो इतना डेंजरस है, इतना फैटल है कि उसके बाद मुमकिनात में से नहीं है कि आप सरवाइव कर जाए। किसी भी खातून को सिर्फ खातून होने की वजह से आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। वेलेंशिया टाउन में मास समेत 3 बच्चों की हलाकत का मुअम्मा, इसमें हमने आपको पहले भी अपडेट किया, लेकिन अभी भी कई सवालात इसमें बाकी थे। उनके जवाबात भी अब सामने आ चुके हैं। ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि इस केस को अब 100% हल कर लिया गया है। इसमें सवालात थे कि आखिर माँ ने बच्चों को जहर क्यों दिया, माँ के पास जहर आया कहाँ से, और इसके और क्या इंकशाफात हुए। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पुलिस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट जनाब बाबर अवान साहब। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाबर साहब, ये केस बहुत हाईलाइट हुआ, आखिर वजह क्या बनी, माँ ने बच्चों को क्यों जहर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात इस तरह से है भाई कि हमारे जो लोग हैं ना, मैं इस केस पे बहुत गुफ्तगू कर चुका हूँ और मैंने इसको फॉलो भी बहुत किया है। हमारी पब्लिक की डिमांड ये है कि हम जो चाहते हैं वो बोला जाए, हमारी ख्वाहिशात पे तफ्तीश की जाए। जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं क्राइम को डील कर रहे हैं मुद्दतों से, तफ्तीशें ख्वाहिशात पे नहीं होती, जज्बात पे नहीं होती। और किसी भी खातून को सिर्फ खातून होने की वजह से आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। नासिर डूगर की बेशुमार गलतियां रही होंगी। मैं उसको बिल्कुल कोई इनोसेंट शख्स नहीं मानता। यकीनन गलतियां रही होंगी तो बीवी इस हद तक पहुंची, उसको तकलीफ पहुंची, जो भी हुआ। लेकिन बच्चों की जो मौत है ना शेख साहब, वो मेरे लिए बहुत दर्दनाक है। मुझे वो पल पल तड़पाती है कि उन मासूम बच्चों ने तो अभी देखा ही कुछ नहीं था। एक बच्चा 15 साल का है, बच्ची 11 साल की है, फिर एक बेटा है 9 साल का है। उन्हें तो अभी बहुत ज़िंदगी के बड़े मरहले तय करने हैं। ये मेरे लिए बहुत तकलीफ देता, लिहाजा मैंने इसको फॉलो किया। 1 जुलाई को ये पाकिस्तान आए, सारी दुनिया जानती है। मकसद क्या था? मकसद था कि आइंदा ये फैमिली के साथ रहेंगे, पाकिस्तान में इनको लुक आफ्टर किया जाएगा। यहाँ पे नासिर की फैमिली मौजूद है। चूँकि ये जो खातून हैं, इनकी फैमिली के साथ कोई इनकी इतनी ज़्यादा मुलाकातें नहीं थी। वो कनाडा में थे, ये अमेरिका में थे, इसके बावजूद कोई इतना इनका आपस में मेल जोल नहीं था कि जी ये कोई इतने वेल कनेक्टेड हों कि इसकी जो भी ज़हनी कैफियत थी, डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी, जो भी था, वो अमेरिका में रहते हुए दुरुस्त नहीं रह सकता। फिर एक दो ऐसी वजूहत हैं, वो अल्लाह ताला उसको गरीक़े रहमत करे, बच्चों की जान ले ली उसने, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लिहाजा मैं मज़ीद इसमें कोई जो है वो ऐसी बात नहीं करना चाहता जो लोगों को दुख पहुंचाए। अमेरिका से लाने के बहुत से सबब थे। पाकिस्तान में इनको आइंदा इस्लामी मुआशरे में पाकिस्तान में रखना ज़रूरत बन चुकी थी। वापस जाना था 27 तारीख को नासिर डोगर ने तने तनहा। इस बात पे इनके दरमियान अच्छी खासी चपलिश चल रही थी। खातून बिल्कुल किसी सूरत में भी उसकी इस जो उसका प्लान था वो उसमें इसके साथ नहीं थी। सर ये वाक़या फिर जब अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचता है तो उसमें जो भयानक प्लानिंग की गई है उसमें 2 नाम ज़हन में रखिए सर, वो सामने आ चुके हैं, उनकी तफ्तीश भी हो चुकी है और भी बहुत कुछ हो चुका है। अब नासिर डोगर का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो चुका है। मैंने इस पे राइट लेफ्ट से अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि पुलिस अभी तक क्यों मंजर आम पे नहीं आ रही, पुलिस क्यों केस को लेके आगे नहीं आ रही। उसकी वही वजह है कि जिन लोगों ने इस केस के नताइज अखज़ कर लिए हैं, जो इसमें पूरी तरह से प्रोब करने के बाद हक़ाइक़ मालूम कर चुके हैं, वो उन पे भी बहुत क्रिटिसाइज़ हो रहा है। मैंने भी इसमें बड़े मुग़ल्लज़ात सुन लिए। दुनिया से चले जाने के बाद उसके साथ आपकी हमदर्दियाँ होती हैं, लेकिन औरत की वजह से क्लीन चिट नहीं देती, बच्चों की कातिल। उस औरत ने प्लान की,
پلاننگ کے تحت آن لائن ایک بندے سے رابطہ قائم کیا. اس بندے کا نام ہے سر وقار. یہ جہاں سے اس کو زہر ملا، جہاں سے اس کو زہر اس نے منگوایا، یہ عورت نے خود منگوایا جی تھا؟ عورت نے خود منگوایا. وقار سے اس نے آن لائن رابطہ قائم کیا. وقار کو اس نے کیا چرب زبانی سے کام لیا ہوگا. وقار کا اس میں فالٹ یہ ہے کہ وقار وہ بیوپاری ہے، وہ بزنس کرتا ہے پوٹیشیم سائنائڈ کا. پوٹیشیم سائنائڈ کا ہم جب کالج میں تھے تو میں نے تب پوٹیشیم سائنائڈ پہلی بار سنا تھا، اور اس کے بارے میں یہ سنا تھا، متھ یہ تھی کہ اس کا ذائقہ کوئی نہیں بتا سکا کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے. لیکن جو اس کے لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ سارے ہوئے، اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ جو کڑوا بادام کی ایک سمیل ہوتی ہے نا، اور کڑوے بادام کی جو ایک ٹیکسچر ہوتا ہے، اس زہر کا وہی سمیل اور وہی ٹیکسچر ہے. چینی کی شکل کا یہ زہر ہوتا ہے اور یہ بڑی جلدی گھل جاتا ہے. اس کی ایک اور کوالٹی یہ ہے کہ یہ جو جیسے برساتی موسم ہے، اگر اس برساتی موسم میں اس کو اوپن رکھ دیا جائے، کھولا، تو یہ فوری طور پہ ڈیزالو ہو جاتا ہے. اسے آئس کریم میں استعمال کرنے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ جب اسے آئس کریم میں مکس کیا جائے گا تو یہ فوری طور پہ اس میں گھل جائے گا، اور وہ جو ایک اس کا خاص اروما ہے، وہ جو بادام والی جو اس کی سمیل ہے، اس سے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کون سا زہر ہے. وہ بات کسی حد تک درست ہے جو ہم نے کالج کے زمانے میں سنی تھی کہ پوٹیشیم سائنائڈ ایک دفعہ آپ نے انٹیک کر لیا تو وہ اتنا ڈینجرس ہے، اتنا فیٹل ہے کہ اس کے بعد ممکنات میں سے نہیں ہے کہ آپ سروائیو کر جائیں. اس کے اثرات کیا ہیں؟ نمبر 1، یہ آپ کے دل کی دھڑکن کو اس حد تک تیز کر دیتا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ پوٹیشیم سائنائڈ دیا گیا ہے تو آپ کو محسوس ہوگا اس کا دل دھڑکتا، نہیں کہ آپ کو دکھائی دے گا. اس کی پمپنگ وہ اتنی فاسٹ اور اتنی جھٹکے والی ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے والا اس کو دیکھ سکتا ہے. دوسرا سر، وہ بڑا خطرناک ہے. وہ میں جب بھی سوچتا ہوں نا سر، وہ میرے لیے بڑا تکلیف کا باعث ہے. پوٹیشیم سائنائڈ آپ کے پھیپھڑوں کو مفلوج کر دے. آپ سانس لینا چاہتے ہیں شیخ صاحب، آپ سانس لے نہیں سکتے. آپ کا نظام تنفس تباہ و برباد ہے، آپ کی سانس لینے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. میں جب سوچتا ہوں وہ مجھے معصوم بچے یاد آتے ہیں. کار سے آن لائن اس نے سانٹھ گانٹھ کی، اور اس کے بعد دیکھیں کتنا پلان ہے کہ اس نے اپنے گھر ڈیلیوری نہیں کروائی کہ کہیں خامد اس وقت خامد اس وقت گھر پہ موجود نہ ہو، یا خامد بچے کو پتہ ہوں، نہ چل جائے، یا وہ ویسے ہی کہہ دے کہ کیا منگوایا ہے. بچے بھی ہیں. سر اس نے اپنی ایک فرینڈ منتہا، اس کے گھر یہ ڈیلیوری کروائی. اب اس میں جو منتہا ہے اس کو میں اس لیے مورد الزام نہیں ٹھہراتا کہ وہ دوست ہی، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ڈیلیوری آ رہی ہے. پیک ہے، آپ کسی دوست کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نے تمہارا ایڈریس دیا ہے، یہ میرا پیکٹ آئے گا، تم ریسیو کر لینا. اس نے وہ پیکٹ ریسیو کیا. بٹ وقار کو اس میں ہم کلین چٹ نہیں دے سکتے. وقار پرووائڈ کرتا ہے ان انڈسٹریز کو جہاں پہ سونے کی مائننگ اور پھر اس کی صفائی ہوتی ہے. سونے کی صفائی میں یہ پوٹیشیم سائنائڈ استعمال، اس کو پیوریفائی کرنے میں اس کا عمل دخل ہے. مطلب یہ ایک ایسی پوٹیشیم سائنائڈ ایک ایسی چیز ہے جو سونے کے مائننگ وغیرہ والے جو لوگ ہیں وہ اسے استعمال کرتے ہیں. تو اس نے ایک عورت کو کیوں دیا؟ کیا ایسا تعلق ڈیولپ ہوا؟ کیا ایسی سانٹھ گانٹھ ہوئی؟ کیا اس عورت نے اس کو کہا؟ مطلب میں جو وہ چیزیں جو اب دنیا میں نہیں ہیں لہٰذا وہ کی نہیں جا سکتی. وقار کو چونکہ میں نے انٹروگیٹ نہیں کیا ہوا لہٰذا وہ الفاظ بھی میں نہیں دہرا سکتا کہ وقار نے کس تعلق کی بنیاد پہ اس خاتون کو، علینا رخ کو، یہ پوٹیشیم سائنائڈ. یہ پوٹیشیم سائنائڈ کی اب دو صورتیں ہیں سر، اس میں دو صورتیں ہیں. جو ایک بینگ ایکس CIA آفیسر، بینگ اے پولیس آپریشن اسپیشلسٹ، بینگ اے تفتیشی، مطلب ایک کرائم سین انویسٹیگیٹر کی حیثیت سے میں یہ عرض کرنے لگا، اور یہ میں پہلی دفعہ یہ بات کرنے لگا ہوں آپ کی موجودگی میں. سر اس نے آئس کریم میں یہ یقیناً مکس کیا ہوگا اپنے ہسبینڈ کے، چونکہ وہ آخری وقت تک بہت سے لوگوں کی موجودگی میں جب وہ ہمسائے اطلاع دینے کے لیے آئے، میں نے بھی پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم پہ میری جو فرسٹ ہینڈ اس پہ ریسرچ تھی اس میں ناصر ڈوگر کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ناصر ڈوگر نے پہلی اطلاع پہ پینک کیوں نہیں ہوا.
جب وہ پہلے بندے آئے اور انہوں نے کہا جی آپ کے بیک یارڈ میں کوئی بچے پڑے ہوئے ہیں، تو اس نے انہیں جواب دیا کہ نہیں وہ تو فلم دیکھنے گئے ہیں، کیونکہ بیگم نے بتایا تھا کہ وہ فلم دیکھنے گئے ہیں اپنی کزنس کے ساتھ، لہٰذا اس نے بھی انہیں وہی جواب دے دیا۔ وہ تو بارے دیگر جب اسے اطلاع ملتی ہے کہ بچے آپ ہی کے بیک یارڈ میں، آپ ہی کے واشنگ ایریا میں بچے پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کیا عالم تھا شیخ صاحب، وہاں پہ وہ بچے پڑے ہوئے تھے اور ایک ہمسائی بچی نے ان کو اپنی چھت سے دیکھا ہے کراہتے ہوئے، بلکتے ہوئے، کیا عالم ہوگا وہ۔ اسی شخص نے پہلی مرتبہ اطلاع دی ہے کہ آپ کی بیک یارڈ میں ایسے بچے پڑے ہیں۔ سر یہ خاتون علینا رخ اپنے ہسبینڈ کو ان لوگوں کی موجودگی میں بھی انسسٹ کر رہی تھی کہ یہ کھاؤ، آئس کریم جو اس کے ہاتھ میں تھی وہ کھلانا چاہ رہی تھی، اس نے نہیں کھائی۔ کیا امر مانے ہوا ہوگا؟ مطلب اگر فرض کریں مجھے بڑی پیاس لگی ہوتی ہے نا، یہ بھی میں نے سوال اٹھایا تھا، اس پہ بھی میں نے ریسرچ کی کہ مجھے بڑی شدید پیاس لگی ہو، میں باہر سے آیا ہوں تو میں آئس کریم کھانا پسند کروں کہ چلو ٹھیک ہے کول ہو جائے گا، باڈی کول ہو جائے گی، آئس کریم کھا لیتے ہیں، پانی نہیں پیتے۔ لیکن اس نے کہا نہیں جی میں نے تو پانی پینا ہے، میں نے آئس کریم نہیں کھانی۔ اینڈ ان دا مین وائل وہ دوسری پارٹی بھی آ جاتی ہے اور پھر وہاں پہ ایک کوہرام مچ جاتا ہے۔ سر اس خاتون نے یہ جو پوٹیشیم سائنائڈ ہے اس کو آئس کریم میں اپنے ہسبینڈ کے لیے مکس کیا، بچوں کے لیے نہیں کیا ہوگا۔ یہ ایک مفروضہ ہے بینگ کرائم سین انویسٹیگیٹر کہ وہ بچوں نے آئس کریم کی تڑپ میں آئس کریم کھا لی۔ اب جب یہ واقعہ پیش آ گیا، اس نے اپنے بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ لیا، جب اسے یہ پتہ چل گیا کہ یہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے، جب اس نے ان بچوں کی ڈیڈ باڈیز کو بیک واشنگ ایریا میں شفٹ کر دیا، ان پہ سفید چادر ڈال دی، کھڑکی کے آگے میٹرس رکھ دیا تاکہ یہ کرائم سین چھپ جائے، ایسے انٹر ہوتے، 5 مرلے کا گھر ہے، 5 مرلے کے گھر میں کیا چھپ سکتا ہے، جاتے ہی آپ کو سامنے نظر آ جانا ہے، لہٰذا اس نے ان کو باقاعدہ چھپا دیا، اس جگہ کو محفوظ کر دیا کہ کسی کی انٹری پہ نظر نہ پڑے۔ لیکن ناصر ڈوگر جب وہاں انٹر ہوا اس وقت کا یہ عالم، اب یہ جو اتنی دیر تک زندہ رہی ہے، پوٹیشیم سائنائڈ اتنی دیر تک زندہ نہیں چھوڑتا۔ پوٹیشیم سائنائڈ کا جو اثرات ہیں یہ ودن سیکنڈز ہوتے ہیں، جو کہا گیا ہے اور وہ کریکٹ ہے کہ یہ اپنا ذائقہ بھی نہیں بتا سکتے کہ آپ نے اس کا ذائقہ چکھا تو آپ گئے۔ سو جب وہ بچے تڑپے، جب ناصر نے پھر وہ آئس کریم انٹیک نہیں کی تو پھر ان لمحات میں اس خاتون کے ذہن میں یہ سوال جنم لیا کہ میں کیا کر بیٹھی، میرا ہدف مکمل نہیں ہوا، میں جو ہدف اچیو کرنا چاہ رہی تھی، میں ناصر ڈوگر کو راستے سے ہٹانا چاہ رہی تھی تو میں اسے راستے سے ہٹا نہیں سکی، لہذا اب میرا بھی زندہ رہنا نہیں بنتا۔ دین پھر اس نے وہ زہر لیا ہے اور زہر لینے کے بعد اس کے فوری اثرات ہوئے ہیں اور پھر یہ چیختی چلاتی ہوئی باہر پورچ میں آ گئی اور وہاں آ کے اس نے شور مچایا کہ جی ناصر ڈوگر اپنے بچوں کو کھا، پھر اسے اس حالت میں ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، بٹ اٹ واز پوٹیشیم سائنائڈ سر، اس سے بچنا ممکنات میں سے نہیں تھا۔ تو یہ ایک تفتیشی پوائنٹ ہے جس کی اب تصدیق کوئی نہیں کر سکتا، نہ وہ بچے تصدیق کے لیے زندہ ہیں کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے آئس کریم کیوں کھائی تھی، نہ ہی وہ ماں اب زندہ ہے کہ جو یہ بتائے کہ بچوں نے آئس کریم کیوں کھائی۔ لیکن یہ میری اپنی ایک تفتیشی سوچ ہے کہ آئس کریم بچوں کے لیے نہیں تھی، آئس کریم میں زہر ناصر ڈوگر کے لیے ملایا گیا تھا اور بچوں نے آئس کریم کی چاہت میں وہ ایک کریونگ، انہوں نے وہ آئس کریم کھا لی ہے اور ایک بہت بڑا بلنڈر، ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہے۔ گھر میں آئس کریم میں زہر ملا کے رکھنا اس خاتون کا وہ سفاکانہ قدم ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں۔ اگر اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ شاید بچے نہیں کھائیں گے اور یہ صرف ناصر ڈوگر تک ہی محدود رہے گی آئس کریم، تو یہ اس کی غلط سوچ تھی۔ بچوں نے تو فوری اٹیمپٹ کرنی ہے، بچوں نے تو فوری آئس کریم کھانی۔ اب وقار کسٹڈی، وقار کی انٹروگیشن مکمل ہے، وقار منظر عام پہ آ چکا ہے، منتہا سے تفتیش ہو چکی ہے۔ اچھا بابر بھائی، اس میں نا یہ بھی آئے تھے سوالات سامنے کہ منتہا کو یہ 2 دن پہلے بھی ملی ہیں اور انہوں نے کوئی بتایا کہ شاید ناصر کے ساتھ کوئی ان کے 1 سال سے لڑائی جھگڑے چل رہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن میں سوچتی ہوں کہ میرے بچوں کا کیا بنے۔ سر اب اس میں نا ایک بڑا پوائنٹ ہے، ویری گڈ سر، آپ نے بڑا اچھا کویسچن ریز کر دیا، میرے ذہن میں یہ جو تھا یہ سکپ کر رہا تھا، آپ نے یاد دہانی۔ یہ سر 1 سال پہلے بھی اٹیمپٹ کر چکی ہے، سوسائڈل اٹیمپٹ یہ خاتون 1 سال پہلے کر چکی ہے بیرون ملک میں، جی بالکل یہ کر چکی ہے، لیکن اس میں یہ کامیاب نہیں ہوئی۔
اور اس کی بہنوں نے تصدیق بھی کی ہے. جی سر آپ نے ایک چیز نوٹس کی سر, دونوں فیملیز نے ڈیڈ باڈیز بڑے خوش اسلوبی سے بڑی محبت سے ریسیو کی ہیں, کسی نے شور و غوغا نہیں کیا, چونکہ دونوں فیملیز کو اصل حقائق کا ڈے ون ہی پتہ چل گیا تھا. علینا رخ یہ اٹیمپٹ پہلے چونکہ کر چکی تھی, لہذا وہ دوبارہ بھی کر سکتی تھی. بچوں کا مجھے لگتا ہے کہ وہ حادثتاً اس آئس کریم کا شکار ہوئے. علینا رخ نے یہ سوچا ہوگا کہ ناصر ڈوگر کو راستے سے ہٹاؤ اور پھر فائنلی وی ول گو بیک ٹو یو ایس, اور ہم وہاں واپس چلے جائیں گے. لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ جب جو پلاننگ, ایک پلاننگ میرے رب کی ہے, ایک پلاننگ انسان کی ہے. انسان کی پلاننگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی اگر میرے رب کا فیصلہ ذرا مختلف ہو. یہ جو واقعہ پیش آیا ہے سر, اس واقعے جیسے کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. ہم لوگ جہاں بھی عورت کا نام آتا ہے نا سر, تو ہماری تمام تر سمپتھیز اس کی طرف ہو جاتی ہیں. ہر بندہ عورت کو جو ہے وہ کلین چٹ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. سر کیا پنکی جو کوکین ماسٹر تھی وہ عورت نہیں تھی؟ سر جو اچھرا میں بچے چھری سے عورت نے موت کے گھاٹ اتارے, کیا وہ عورت نہیں تھی؟ اور اسی طرح سے سر یو ایس میں میرے پاس ایک پوری ڈاکومنٹری میں نے اسٹڈی کی ہے انہی معاملات میں. یو ایس پہ تو سر ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار, تنہائی, وہاں پہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے. آپ کو ٹیلی فون کال کبھی آتی ہوگی بیرون ملک سے, میں تو اوائڈ کرتا ہوں کہ جدا کال آ گئی باہروں انہیں تھوڑی 2 گھنٹے جان نہیں چڑھنی. سر بات کرنے کے لیے ملتا کوئی نہیں. وہاں پہ آپ ایک ایسی تنہائی میں قید ہو جاتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ اسپیشلی یو ایس میں وہ ڈپریشن کا مریض ہے. اور یہ ایک مثال نہیں ہے, وہاں یو ایس میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں جہاں پہ خواتین اور حضرات سوسائڈل ہوئے ہیں, انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹس کی ہیں. اور یہ پوری ایک نفسیاتی سائنس ہے, یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے جس پہ آپ کو کتابوں کے ذخیرے ملیں گے اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں. تو میرے مطابق جو ناصر ڈوگر پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, ناصر ڈوگر کے ساتھ بھی ایک حادثہ پیش آیا اور یہ المناک حادثہ ہے. اگر وہ خاتون ناصر ڈوگر سے کوئی بدلہ لینا چاہتی تھی, اگر اس کے ساتھ ڈفرینسز تھے اور وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ رنج تھے, جو سزا ناصر ڈوگر کو ملی ہے وہ زندہ بھی ہے اور وہ مر بھی گیا. اب وہ تل تل مرے گا بھی اور پل پل جیے گا بھی, اور زندگی اور موت میں اس کی آئندہ زندگی گزرے گی. ہی واز ناٹ ہی از ناٹ اے چائلڈ, اس کی کوئی زندگی کی ابتدا نہیں ہے. وہ بھی زندگی کے وہ ایام گزار چکا ہے جس میں آپ نئی زندگی شروع کرتے ہیں, اور پھر ایک نوجوان بچہ 15 سال کا بچہ جوان ہو جاتا ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے سر, میں پیٹ لور ہوں, جو پیٹ آپ کے پاس مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے گزار لیتا ہے نا سر, وہ پھر اپنی ایج پہ بھی آ کے اگر ایکسپائر ہو جائے تو سر وہ آپ کے ذہن سے نہیں اترتا. میں آج تک میرے 16 سال بعد میرا ڈالر جو تھا وہ ایکسپائر ہوا تھا, تو وہ 16 سال کا ڈالر جب ایکسپائر ہوا اس کے بعد میں نے پیٹس رکھنے چھوڑ دیے. مطلب میرے دل کو اتنی تکلیف پہنچی تھی اس کے دنیا سے چلے جانے کی کہ میں نے 2020 سے لے کے اب 2026 تک 6 سال پیٹس رکھنے چھوڑ دیے. یہ درد, یہ تکلیف برداشت نہیں ہے. اب میں نے دوبارہ پیٹ سٹارٹ کیا ہے. ابھی میں ریسنٹلی میں نے امپورٹ کیا ہے لیبراڈور, اسی کی یاد میں. اس کا نام بھی ڈالر تھا, اس کا نام بھی میں نے ڈالر کیا. تو سر اگر جانور کے ساتھ آپ کو اتنی محبت ہو جاتی ہے تو اپنے جنمے بچے جن کو آپ نے جنم دیا ہے, جو آپ کا بلڈ ہے, جو آپ کا فلیش ہے, ان کے ساتھ ایسا شفقانہ مطلب مجھ سے یہ ہضم نہیں ہو رہا. بابر صاحب اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس کیس کی تفتیش مکمل ہو چکی ہے اور اس میں اب سزا کس کو مل سکتی ہے؟ سر اب اس میں کسی کو بھی سزا نہیں مل سکتی سر. ایک وقار رہ جاتا ہے جی, جو اس سازش کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے, چونکہ اس کی یہ غلطی ہے اگر اس نے کسی ریلیشن شپ کے تحت یہ زہر پرووائڈ نہیں کیا. میری یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر اس نے اس سازش کا حصہ بن کے یہ زہر پرووائڈ نہیں کیا تو ادروائز اس کی یہ ایک مس کنڈکٹ کہ اس نے وداؤٹ لائسنس کسی انڈسٹری کو زہر پرووائڈ کرنے کی بجائے ایک خاتون کو زہر پرووائڈ کر دیا جو کہ اس کا بنتا نہیں تھا. یہ قانوناً بھی جرم ہے, اخلاقاً بھی جرم ہے, اور اس پہ وہی سیکشن آف لا اپلائی کریں گی اگر وہ اس سازش کا حصہ نہیں ہے. ادروائز جس نے یہ کچھ کیا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے,
جن کے ساتھ بیت گئی وہ گزر گئے. ناصر ڈوگر پہ کسی صورت میں بھی یہ کیس نہیں بنتا کیونکہ اس کے اگینسٹ کوئی ایسی ایویڈنس ابھی تک منظر عام پہ نہیں. بہت شکریہ بابر صاحب آپ کا. ناظرین جیسے کہ آپ نے بابر صاحب کی ساری باتیں سنی, اس کیس میں جتنے بھی سوالات تھے آپ نے ان کے جوابات سنے. اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. امید ہے کہ اس کیس سے متعلق آپ کو تمام سوالات کے جوابات اب مل چکے ہیں. ناظرین اجازت دیجیے, جلد حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ.